सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस ज़िला महबूब नगर मुस्तखर के शाह साहब गुट्टे पर वाक़े मदरसा मुआद अली बिन अबी तालिब लित तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान अहले हदीस का सालाना इजलास आम बतारीख़ 3 मार्च बरोज़ इतवार मुस्तखर के पैराडाइज फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत नेमतुल्लाह अमीर सूबाई जमात अहले हदीस तेलंगाना ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से फजीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जामई हफीज़हुल्लाह दाई मुबल्लिग़ हुबली कर्नाटक और फजीलतुल शेख क़ाज़ी मुतहर्र जामई हफीज़हुल्लाह गवर्नमेंट सदर क़ाज़ी करनूल के अलावा मुक़ामी उलमा कराम ने शिरकत करते हुए तफसील खिताब किया। इस मौके पर मदरसे हाजा के तलबा ने अपने अपने अनावीन पर बेहतर मुज़ाहरा पेश किया। इस जलसे की निज़ामत फजीलतुल शेख समीरुद्दीन जामई महबूब नगर ने की। और इस मदरसे की खासियत ये है कि इस मदरसे में जहाँ पर हम और आप तलबा को हिफ्ज़ और नाज़रा और उर्दू की तालीम देते हैं, वहीं पर इसी मदरसे में हम और आप हम तलबा को इस मदरसे में अंग्रेज़ी की भी तालीम देते हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के मुताबिक हमें और आपको अपना इल्म और अपनी दावत को पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस लिहाज से हम और आपको चाहिए कि हर ज़बान में हम अपनी दावत को हम लोगों के सामने पेश करें, क्योंकि जो मुखातब होता है ज़रूरी नहीं कि वो आपकी अपनी ज़बान वाला हो, बल्कि वो आपसे अलग ज़बान वाला भी होता है। बसा औक़ात आप जिसको दावत दे रहे हैं वो एक गैर मुस्लिम भी हो सकता है जो आपकी ज़बान से वाकिफ़ नहीं होता है। बसा औक़ात मुखातब जो आपका होता है वो अंग्रेज़ी ज़बान जानने वाला होता है, तो आपको अपनी दावत पेश करने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान का भी सीखना ज़रूरी है। इस लिहाज से हमारे पास हमारे मदरसे में हम लोग जहाँ पर तलबा इकराम को हिफ्ज़ और नाज़रे की तालीम देते हैं, वहीं पर हम और आप अपने तलबा को हम और आप माहौल के मुताबिक जो ज़बान चल रही है उस पर भी हम अपने तलबा की तालीम की हम तवज्जो देते हैं। My name is Abdul Rahman bin Shad Bawda. I am a student of Madrasa Muhammad Ali bin Abi Talib. Now I am going to speak about Muhammad al-Bukhari. He was born after the Friday prayer on Friday, 21 July 810, 13 Shawwal 194, Islamic Hijri in the city of Bukhara in Uzbekistan. Imam Bukhari is renowned for his scientific contribution to Islamic scholarship, particularly in the field of Hadith. His most notable work is Sahih al-Bukhari, considered one of the most authentic collections of Hadith in Sunni Islam. The Sahih al-Bukhari consists of 1,000 Hadith, saying actions or approach of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Imam Bukhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم رکھتے ہیں ان کے درجات کو بلند کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ محترم سامعین اکرام، ایمان لانے کے بعد دوسری اہم چیز علم ہے۔ علم کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا اور نہ عمل سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم جاننے والے لوگ ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اہل علم دیکھنے والوں کی طرح ہے اور جاہل لوگ اندھوں کی مثل ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میرا نام صالح بن سالم الساوی، I am a student of Madrasa Muhammad Ali bin Abi Talib لتحفظ القرآن الكريم. Respected head teacher, parents and my dear friend, today I am going to speak about police officer whose service to the community is not only defined by duty but also shaped by Islamic values, guided by the principles of adl and justice. This police officer practices Islam and reform in the community. They not only
its goals are wrong, but also contribute to the betterment of the community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Shahid Ahmed bin Sadiq Ahmed. I am student of Madrasa Mahad Ali bin Abi Talib with Tahfiz al-Quran. May peace, mercy and blessings of Allah be upon all of us today. The topic of my speech is the Hafiz with Islamic values. In Islam, the Quran is like a special guidebook full of wisdom. It says in the Quran that memorizing it is made easy for everyone who want to remember it. A Hafiz is someone who takes on the noble challenge of learning the entire Quran by heart, keeping its divine words in their heart and mind. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قرآن مجید کے ساتھ مذاق، قرآن مجید کا استہزاء مسلمان کر رہا ہے، اور اگر یہی مذاق، قرآن مجید کی یہی توہین اگر کوئی غیر کرے تو مسلمانوں کے جذبے، مسلمانوں کے جوش زیادہ ہو جاتے ہیں، روڈوں پہ نکل جاتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کوئی غیر کرے تو وہ توہین ہے، اور مسلمان کرے تو وہ قرآن کی بے جو ہے عزت ہے۔ کیا وہ قرآن کا اکرام ہے؟ کیا وہ قرآن کی تکریم ہے؟ قرآن مجید نازل ہوا لوگوں کو درس دینے کے لیے۔ قرآن مجید کے اترنے کا مقصد لوگوں کی ہدایت تھا۔ قرآن مجید کے اترنے کا مقصد لوگوں کو روشنی اور نور کی طرف لانا تھا۔ قرآن مجید کے اترنے اور نازل ہونے کا مقصد جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ آج رہنمائی کے لیے لوگ پریشان ہیں، فلاں گھر میں بیماری ہے، فلاں گھر میں محتاجی ہے، فلاں گھر میں مسکینی ہے، فلاں آدمی کماتا ہے لیکن خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں کہاں سے ملے گی؟ اگر قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید پہ تدبر کیا جائے گا، قرآن مجید پہ غور کیا جائے گا، تو ان تمام مسائل کا، ان تمام سوالات کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سارے مسائل، چاہے وہ مسئلہ چھوٹا ہو، چاہے وہ مسئلہ بڑا ہو، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کی تعلیمات پہ غور کرے، اس پہ تدبر کرے، اس پہ تفکر کے ساتھ کام لے، اس میں سوچے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا، اور ان آیات میں، اللہ کے احکامات میں کیا ہمارے لیے پیغام ہے اور کیا ہمارے لیے میسیج ہے۔ دینی تعلیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو اسلام اور شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق علم سے ہے۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس دین علم نہ ہو تو صحیح طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھنے پر ہماری نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں اور دینی تعلیم ہمارے پاس نہ ہو تو روزے صحیح ڈھنگ اور طریقے سے ہم لوگ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہو، عمرہ کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہو، اس کے اصول و ضوابط ہمیں معلوم نہ ہو، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں معلوم نہ ہو، تو پھر ہمارا حج ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا، وہ ہماری عبادت بیکار ہو جائے گی۔ تو دین اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادتوں کا تعلق دینی تعلیم سے ہے۔ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب کو باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ علم بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی بات کرنے سے پہلے اس سے
کرنا چاہتے ہیں, اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں, تب بھی پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, یعنی اللہ کی کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو عبادت سے پہلے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب کو باندھ کر اس کی وضاحت کر دی. اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں, پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں. اقرا مانے پڑھ, بسم ربک اپنے رب کے نام سے, الذی خلق جس نے تجھے پیدا کیا. اب دیکھیں, غور کریں اس پر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی پہلی وحی کو پڑھنے سے شروع کیا. اقرا پڑھ, پڑھنا کیا ہے؟ انگریزی پڑھ, تیلگو پڑھ, ہندی پڑھ, سنسکرت پڑھ, دنیا کی زبانیں پڑھ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا پڑھ ضرور, لیکن پڑھنا کیا ہے؟ بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھائی شروع کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ محبوب نگر شہر میں ایک مدرسہ, دینی مدارس ہمارے عبدالقادر سراج صاحب کی محنت سے قائم ہوا. 1 سال ہوا الحمدللہ. آج بچوں کی جو ان لوگوں کی تقاریر سننے کے بعد, ان کی محنت, ٹیچروں کی محنت ماشاءاللہ بہت تعریف کے قابل ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مدرسہ علی بن طالب, مہاد علی بن طالب کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیا اور اس کو کامیاب فرمائے. جزاک اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, الحمدللہ آج بروز اتوار 3 مارچ 2024 کو مدرسہ معہد علی بن ابی طالب شاہ بٹا محبوب نگر کا سالانہ اجلاس پیراڈائز فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا. الحمدللہ اس مدرسے کے طلباء نے اپنے تعلیمی مظاہرے کو پیش کیا. الحمدللہ ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں جناب نعمت اللہ صاحب جو امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ ہیں. آپ نے اس اجلاس کی صدارت کی, اور میں خصوصی طور پر مہمان مقرر فضیلت الشیخ حافظ عبدالرزاق جامعی حفظہ اللہ داعی مبلغ حبلی, اور اسی طریقے سے فضیلت الشیخ خادم مطہر جامعی حفظہ اللہ کرنول اور دیگر علماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری دعوت پر لبیک کہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے اللہ تعالیٰ ہمکنار فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ ہر حاسدین کی حسد سے اور اللہ تعالیٰ ہر شر سے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر.